मोहतरम सामीन, आपके खिदमत में सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40 के हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। सूरत अहज़ाब का नंबर 33 है, उसकी 40 नंबर आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इस आयत करीमा में रब ताला सरीह लफ्ज़न में, खुले हुए अल्फाज में फरमाता है कि नहीं है मोहम्मद। अजीब बात है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद अब्बा तुम मर्दों में से किसी का भी। तो अब रजूलियत के उबूवत का इनकार हो गया। बाज़ लोग कहते हैं कि हदीसों में लिखा हुआ है कि नबी को बेटे हुए लेकिन बचपन में फौत हो गए। किसी का नाम इब्राहिम है, किसी का तैयब है, ताहिर है, क्या है। आयत करीमा पर गौर नहीं करते। रजूलियत का इनकार जो है खुलकर बता रहा है कि बच्चा भी लड़का नहीं पैदा हुआ, उसका भी अब्बा नहीं, उबूवत का इनकार है। कहते हैं कि बच्चे का ज़िक्र नहीं है, इस आयत में बच्चे का ज़िक्र नहीं है। भाई होगा तो वो भी मुज़क्कर ना, वो भी ज़ुकूर में से शुमार होगा उसका। अब ज़ोरी हदीस को यानी सच्चा करने के लिए इन्होंने बच्चों को मुस्तस्ना किया हुआ है। मैं ऐसे दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, सूरत निसा की आखिरी आयत है। यस्तफ्तूनका कुल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, तुझसे फतवा मांगते हैं लावलद के बारे में कि उसका मीरास वर्षा क्या होगा। तो उनको बता दे, इन इम्राउन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फ मा तरक वह यरिसुहा। अगर कोई आदमी फौत हो जाए, उसको औलाद न हो, वलहू उख्तुन, एक बहन है, फलहा निस्फ मा तरक, एक बहन को हिस्सा आएगा आधा उसके वर्षे में, वह यरसा, वो इसकी वारिस बनेंगे। इल्लम यकुल्लहा वलदुन, अगर वो भी लावलद हो बहन तो आधा आएगा। फ़इन कानता इस्नतैन, अगर दो बहनें हैं, फलहुमस सुल्सान मिम्मा तरक, फिर उनके लिए 2/3 होंगी बहनों के लिए। इन कानू इख्वतन रिजालन व निसाअन, अगर भाई हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, औलाद नहीं है, भाई हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, तो उसके लिए फरमाया फ़लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, फिर मुज़क्कर के लिए मिसल है 2 औरतों के। अब मैंने ये आयत इसलिए पढ़ी कि इस जुमले पर आप गौर करें। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, इख्वतन इन कानू इख्वतन व रिजालन व निसाअन, अगर वो भाई हैं जिनमें रिजाल भी हैं, निसा भी हैं, भाई हैं, औलाद नहीं है कलाला, कलाला की माना है लावलद, तो बहन है, भाई भी हैं, तो उनकी तकसीम क्या होगी? उनकी तकसीम ये होगी कि लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसयैन, मुज़क्कर को 2 मुअन्नस के बराबर होगा। तो यहाँ मुज़क्कर जो आ गया तो रिजाल
مذکر ہے، مذکر رجال ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ احزاب کی 40 نمبر آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہاں رجال کا ابا نہیں ہے، اس کی معنی ہوگی مذکر کا ابا نہیں ہے۔ جس طرح رجال کی معنی سورۃ نساء کے آخری آیت میں مذکر للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا، تو للذکر رجال کے حوالے سے فرمایا۔ اور مذکر جو ہے چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، تو مؤنث چھوٹی بچی ہوتی ہے، بڑا بھی ہوتا ہے مذکر، مؤنث بڑی بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اس سوال کا، اعتراض کا جواب آ گیا جو بخاری یا دوسری حدیثوں میں نبی کو بچے لڑکے مذکر پیدا ہوئے ان کو یہ صحیح سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے ان کی بات، یہ آیت ان کو بھی رد کرتی ہے۔ اس آیت کی تائید، ان کے اعتراض کا رد جو ہے وہ سورۃ نساء کے آخری آیت میں آ گیا کہ بچہ چھوٹا بھی ہو تو مذکر کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح مذکر کو بھی اللہ نے رجل کہا ہے گویا کہ اس آیت میں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بخاری نے کتاب تفسیر میں سورۃ احزاب کی تفسیر کر رہا ہے، جس کے اندر ہے کہ محمد کو ہم نے نرینہ اولاد کا ابا نہیں کیا، ہم نے محمد کو مذکر اولاد نہیں دی۔ اس سورت کی اس آیت کے حوالے سے 3 حدیثیں بخاری نے لائی ہیں، جس میں نبی سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح صلاۃ پڑھیں، کس طرح درود پڑھیں۔ یہ صلاۃ کو درود کہتے ہیں، حالانکہ صلاۃ عربی لفظ جو ہے اس کی معنی ہے اتباع، اس کی معنی ہے فالو کرنا، اس کی معنی ہے قرآن کی بتائی ہوئے احکامات کی ڈیوٹی کرنا۔ صلاۃ کی معنی یہ ہے، وہ میں معنی کا حوالہ میں دے چکا ہوں فلا صدق ولا صلی کے حوالے سے، اقم الصلاۃ لذکری، کئی ڈیوٹی کے حوالے سے حوالے موجود ہیں قرآن حکیم میں۔ تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ نبی یہ درود اس کی معنی کرتے ہیں، حالانکہ درود کا لفظ صلاۃ بر محمد معنی درود پڑھو محمد پر، یہ تو تبرہ ہوئی۔ درود کی معنی ہے کسی کی جڑ اکھیڑنا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ مجوسی لوگ آپ کو آپ کی زبان سے نبی پر تبرہ کرا رہے ہیں۔ درود محمد پر پڑھنا مانا کہ محمد کی جڑ اکھیڑنا، درود فارسی زبان میں اسی کو کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کئی یعنی نئی ڈکشنریوں میں معنی یہ کیا کہ نبی پر صلاۃ پڑھنا، درود صلاۃ کی معنی نبی پر درود پڑھنا، صلاۃ پڑھنا۔ وہ جڑ اکھیڑنے والی معنی جو لبارہ کیا فصل کی کٹائی کی جاتی ہے جیسے جو جڑ سے لے کر، وہ انہوں نے چھپا دی ہے۔ تو ہمارے سمجھنے والے دوست اس بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ خیر، مجھے جو بات یہ کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس حدیث میں گویا کہ حدیثیں تو ٹوٹل جھوٹی ہیں، لیکن میں بخاری کی بات کر رہا ہوں کہ جس صورت میں اللہ نے کہا کہ میں محمد کو نرینہ اولاد نہیں دے رہا، اسی میں کہہ رہا ہے کہ نبی سے پوچھا گیا کیف الصلاۃ، کعب بن عجرہ سے روایت ہے، کہتا ہے کہ نبی سے قیل یا رسول اللہ اما السلام علیک فقد عرفنا، سلام کرنا سلام رسول پر یہ تو ہم نے جان لیا۔ فکیف الصلاۃ، صلاۃ نہیں سمجھے ہم، سلام آپ کے اوپر ہو یہ جانتے ہیں، صلاۃ آپ کے اوپر ہو یہ سمجھا نہیں ہے، اس لیے یہ ہمیں سمجھاؤ۔ تو گویا کہ قال نبی نے کہا ان کے جھوٹی حدیث کے حوالے سے، قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ یہ ہے کہ کہو ہم صلاۃ بھیجتے ہیں محمد پر اور آل محمد پر۔ اب اسی صورت کے اندر آل محمد کی آل ہوتی مذکر سے ہے، آل بیٹے پوتے ددھیال پوتوں سے ہوتی ہے، ننھیال کی آل نہیں ہوتی۔ آل جو نواسے ہوتے ہیں وہ
اپنے دجال کی آل ہوتے ہیں، نانا کی آل نہیں ہوتے، تو بخاری نے اس کو آل محمد کر دیا۔ اس کے یہ حدیث نمبر 1907 ہے۔ 1908 میں بھی یہی حدیث، لیکن اس میں 8 والی حدیث میں جو سند ہے راویوں کی وہ نئی سند ہے۔ ابو سعید خدری کہتا ہے قلنا یا رسول اللہ حاضر تسلیم تو یہ ہے سلام علیکم، تسلیم تو ہم سمجھ گئے ہیں، فکیف نصلی علیک، صلاۃ کیسے کریں آپ کے اوپر؟ قال قولوا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، یہ اس طرح میرے اوپر صلاۃ پڑھو۔ دیکھو وہ پہلی والی حدیث اور تھی، یہ دوسری حدیث اور ہے، اس کی عبارت اور ہے، راوی اور ہے۔ حدیث نے یعنی دوسری حدیث سے بھی آل کو اس نے ڈکلیئر کر دیا خلاف قرآن امام بخاری نے۔ تیسری حدیث ہے یزید سے روایت ہے، راوی اس میں بھی نئے ہیں، ابراہیم بن حمزہ حدثنا ابن ابی حازم و دراوردی ان یزید، دراوردی کہتا ہے میں نے یزید سے روایت لی ہے، قال کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد، بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ یہ اس نے عبارت سنا، یزید نے بتائی کہ یہ بھی طریقہ ہے صلاۃ پڑھنے کا۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ آل اس میں بھی آ گئی۔ تو یہ جو ہیں فرقے امامی جتنے بھی ہیں برابر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، قتل کیے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن فکر اور نظریہ دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ فکر میں جھگڑا ہی محمد کے آل پر ہے کہ اللہ کا تھا میں نے نہیں دی، یہ زوری اللہ کے خلاف کہتے ہیں کہ آل محمد ہے۔ اب سنیوں کی نماز، شیعوں کی نماز، سب کے نمازوں میں درود آل موجود ہے۔ جب موجود ہے تو لڑتے رہیں، ہم کیا کریں گے؟ ان کو لڑائی سے کس طرح روکیں گے؟ قرآن تو روک سکتا ہے، قرآن ان کو لڑائی سے روک سکتا ہے۔ جو میں نے 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کلمے کے بجائے وہ 2 آیات ہیں جن پر تم ایمان لاتے وقت غور کرو اور ان پر ایمان لاؤ، اس پر غور کرنے سے بھائی بھائی بن سکتے ہو۔ بات ہے امت سے فرقے بندی، امت کیا ساری انسان ذات سے فرقہ بندی ختم کرنے کی، وہ ہو سکتی ہے فرقہ بندی ختم، لیکن قرآن کے بغیر تم نہیں یعنی امن قائم کر سکتے، تم نہیں فرقہ بندی ختم کر سکتے۔ اس لیے دونوں کے پاس روایات ہیں، ان کے امام بھی جدا، ان کی حدیثیں بھی جدا، ان کے تعبیرات بھی جدا۔ قرآن تو اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھایا ہے، ورنہ اہل حدیث لوگوں نے تو اس قرآن میں ملاوٹ کرنے کے لیے کئی ہیلے کیے ہیں۔ لاہوری اہل حدیثوں نے 16 قرآن بنائے ہیں جدا جدا حروف کے حوالے سے ملاوٹ سے، سعودی نے 4 بنائے ہیں، کویت نے 4 بنائے ہیں، مصر نے 4 بنائے ہیں، قرآن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب جنگ اللہ کے ساتھ ہے ان سب کی، اور کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ بھئی حق پر ہیں، تم لڑ رہے ہو آپس میں، ایک دوسرے پر کفر کی فتوائیں دے رہے ہو، دے دو، ہمیں کیا ہے، لیکن قرآن کی طرف نہ آؤ گے تو خود آپس میں جو قرآن میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، بس پھر اس طرح وہ تم لڑتے رہو گے اور خدا بھی نہیں ملے گا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تمہیں منزل ملی نہیں ہے۔ منزل تمہاری قرآن تھا، ہے، رہے گی، لیکن جب قرآن کی طرف آؤ ویسے تمہاری منزل صحیح نہیں ہے۔